बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर इलेक्ट हो चुके हैं। आज उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। दिलचस्प बात यह है कि ओहदे का हल्फ, वज़ीर-ए-आज़म से ओहदे का हल्फ हमेशा सदर पाकिस्तान ही लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जनाब आरिफ अलवी साहब जो कि सदर पाकिस्तान हैं, वो कुछ अलील हो गए और एक मुख्तसर सी रुखसत पर तशरीफ़ ले गए और उनकी जगह कायम मकाम सदर यानी सादिक संजरानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। ये मामला तो आगे चल पड़ा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, आज उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ बयानात देखने में आए। पहले बात तो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जनाब इमरान खान आज मौजूद थे पार्लियामान के अंदर। ज़ाहिर बात है वो हॉल के अंदर नहीं आए, लेकिन एक कमेटी रूम के अंदर मौजूद थे। कल तक खबरें ये आ रही थी कि इस्तीफ़े देंगे, लेकिन कागजात नामजदगी भी हासिल की गई प्राइम मिनिस्टर के लिए और शाह महमूद कुरैशी साहब को नामजद किया गया बहसीत पार्टी की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एज प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह समझा, यानी फॉर्मर वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ने यह समझा कि बैठना भी नहीं चाहते वो उन लोगों के साथ जिन्हें वो चोर और डाकू कहते हैं। अब इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और ये सबके साथ हो रहा है कि उनके नाम के साथ वज़ीर-ए-आज़म हट गया है। उन्हें साबिक वज़ीर-ए-आज़म कहते हुए शायद अब भी बहुत से लोगों को होगा। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी उन्हें एक स्टेज पर वज़ीर-ए-आज़म ही कहा और फिर बाद में कहा वो वज़ीर-ए-आज़म जिनको वोट आउट किया है इस नेशनल असम्बली ने। इमरान खान साहब का स्टैचर अपनी जगह मौजूद। इमरान खान साहब ने एक कॉल दी एहतजाज की, जिसके नतीजे में बहुत से लोग और निकले पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर। कराची के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, लाहौर के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ फुटेजेस हैं जो ये बात दिखा रही हैं कि इमरान खान साहब ने लोगों को एहतजाज की कॉल दी। ये अगर उस तरह से देखा जाए तो किसी लीडर की कोई बाहर अपीयरेंस उस तरह ज़्यादा नहीं थी। इमरान खान साहब खुद तो बाहर निकले ही नहीं, लेकिन लोग ज़रूर निकले और इमरान खान साहब ने बयानिया बना दिया, नैरेटिव बना दिया है कि उनकी हुकूमत को गिराया गया है, उन्हें घर भेजा गया है एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के नतीजे में। आज जब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर वो इलेक्ट हुए और अपनी पहली स्पीच पार्लियामान के अंदर की, तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहला काम ये होगा कि वो इन कैमरा ब्रीफिंग लेंगे, उन जो डिप्लोमेट हैं ऑनरेबल उनको भी बुलाएंगे, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के जो हेड हैं, सिक्योरिटी इदारे मुसल्लह अफवाज के जो हेड हैं उनको बुलाया जाएगा, एक इन कैमरा ब्रीफिंग होगी और इस मामले का इसकी तह तक जाया जाएगा ताकि ये जो धब्बा लग गया है पाकिस्तान की मुतहदा अपोजिशन के ऊपर कि वो गद्दार हैं। और इमरान खान साहब ने बड़ा सक्सेसफुली ये नैरेटिव बना दिया है क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं, उनके सपोर्टर वोटर बाहर निकल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तमाम लोग उनकी नज़र में मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं और ये रजीम चेंज हुआ है इमरान खान साहब का एक साजिश के तहत हुआ है। लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद है कि इन्हीं लोगों के साथ इमरान खान साहब बहसीत वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामान के अंदर मौजूद रह सकते थे, लेकिन बहसीत अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब इनके साथ नहीं बैठ सकते और इन लोगों को हुकूमत में नहीं देख सकते। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि इमरान खान साहब को ये चीज़ मेंटली एक्सेप्ट शायद कभी वो कर भी ना पाएँ कि जिनको वो तीसरी दफ़ा भी जेल में डालना चाहते थे, आज वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। ये बातें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इस इत्तेहाद की कमज़ोरी या इत्तेहाद की स्ट्रेंथ क्या है? क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसका एक बहुत अहम हिस्सा है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये कहती है कि अगर हमारे वोट ना होते तो ये सब कुछ ना हो रहा होता। तो आज ही के दिन रिजर्वेशन पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से सामने आ गई। वो इसलिए कि वसीम अख्तर साहब, अब आप देख सकते हैं ये जो क्लिप आपके सामने होगा कि वो उधर ही मौजूद हैं, असेंबली में ही मौजूद है और वो कह रहे हैं कि यार ये हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। क्या फरमाए जरूर सुनिएगा। मामला क्या हुआ? सीएम साहब की तकरीर में मेरी ख्वाहिश थी कि जो एग्रीमेंट फेडरल लेवल पे एमकेएम के साथ हुआ है और सिंध लेवल पे जो हुआ है एग्रीमेंट, जिसकी वजह से आज ये महफिल सजी है, जिसकी वजह से हुकूमत गई है हमारे 7 वोटों के हवाले से एमकेएम के, उसका ऐलान आज होना चाहिए था उन एग्रीमेंट्स का जो फेडरल गवर्नमेंट ने किए हैं, जो नून ने किए हैं, जो रहमान साहब ने किए हैं, जो आसिफ जरदारी साहब ने किए हैं, उसका भी ऐलान अगर पीएम साहब अपनी सीट में करते तो ज़्यादा बेहतर। वो पर्ची भी भेजी थी इस हवाले से मगर उन्होंने देखी नहीं, इसलिए मैंने मजबूरन खड़े होकर बात की। यानी आपको गिला है, एमकेएम को गिला है? मुझे गिला है। बेनज़ीर साहिबा का बड़ी अच्छी बात है, वो कार्ड का ऐलान हो सकता था तो एमकेएम से जो वायदा किया था जिसकी वजह से आज आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो ऐलान ज़रूरी था। ऐलान ज़रूरी था, ऐलान नहीं हुआ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है और वसीम अख्तर साहब ये कह रहे हैं अब ये पार्टी का ऑफिशियल मौक़िफ़ है, नहीं है, बट ये एक रिजर्वेशन अब मौजूद है। इसको एड्रेस यकीनी तौर पर जो नई
فارم ہونے والی حکومت ہے. ابھی تو کیبنٹ کا ہی نہیں پتہ کیبنٹ کے اندر کون کون سے لوگ آئیں گے. بائی دا وے آج کے اس پروگرام کے اندر اب جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صوبائی وزیر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے بہت قریب ہیں, اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا شاہ جی. اور جناب میاں جاوید لطیف صاحب موجود ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے, اور آپ کا بھی بہت شکریہ میاں صاحب. اور آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز جناب ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ہمارے دوست بھی ہیں اور بقول سلیم صافی صاحب کے لیے ہمارے لیے صدمہ جاریہ بھی ہیں. یہ ہماری خصوصی جو دوستی ہے ارشاد بھٹی صاحب سے, یہ ہم اس کے نتیجے میں ان سے ذرا لبرٹی لے کے ہم یہ بات کہتے ہیں, اور بھٹی صاحب کی مسکراہٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس بات کو مائنڈ نہیں کرتے. کریں بھی تو میں لاہور میں ہوں, وہ اسلام آباد میں ہوں, اس لیے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بہرحال آج کے پروگرام کے اندر ہم سب سے پہلے ذرا اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. شاہ جی ذرا شروع یہیں سے کر لیتے ہیں. یہ ایم کیو ایم والے آپ کے دوست ہیں, آپ کا تو بڑا تجربہ ہے ان کے ساتھ, کولیشن کا بھی سب کچھ آپ کے معاملات رہے. آج تھوڑا ناراض ہو گئے وسیم اختر صاحب, تو آدھے ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ کیا ہے یا ابھی سوچیں گے اور شہباز شریف صاحب کو کہیں گے کہ جناب کچھ کر لیجئے تاکہ یہ معاملات ہمارے آپ کا جو جسے کہا جاتا ہے نا گٹھ بندھن, یہ آپ کا چلتا رہے اور یہ سرکار آپ کی چلتی رہے, جو کہ اب شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں وسیم میرے بھائی ہیں, لیکن کچھ جذباتی سے لگے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. جب ایک چیزیں طے ہیں اور جس میں سب لوگ ساتھ ہیں تو ان سب پر عمل ہوگا انشاءاللہ, اور وہاں پہ کافی پیش رفت بھی ہے. اور ویسے خالد مقبول صدیقی صاحب سے کل بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے بھی وہ ملے ہیں, اور میاں صاحب سے بھی ملے ہیں, مولانا صاحب سے بھی. تو جو چیزیں طے ہوئی ہیں اتنے بڑے فارم پر, اس پر تو ضرور عمل ہوگا. یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے وسیم اختر صاحب کی, لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو آج تقاریر ہوئیں, اور مجھے بڑا وسیم بھائی کے اس کمنٹ پہ بڑا دکھ بھی ہو رہا ہے کہ وہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کی جا سکتی تھی, تو دوسری بات کیوں وہ بھی ہماری کرتے. حالانکہ یہ جو کارڈ کی بات کی گریس دکھائی میاں صاحب نے, اور ایسی ہماری کوئی شرائط میں نہیں تھا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا بہت سب کو کہ 2013 میں جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, اس وقت بھی ان کے بہت سے اتحادیوں نے اور بہت سے ان کے اپنے لوگوں نے انہیں کہا تھا کہ یہ نام جو ہے چینج کر دیں. تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن وہ ایک بڑی لیڈر تھی اور ان کے نام سے پروگرام ہے, تو اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. شاہ جی مجھے بتائیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرچی بھی بھیجی تھی اور کہا بھی تھا, مطلب یہ اس معاہدے, کیونکہ دو معاہدے, ایک آپ کے ساتھ ان کا معاہدہ, پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ معاہدہ, آپ سب کی سپورٹ سے ہی میاں شہباز شریف صاحب آج ملک کے وزیر اعظم الیکٹ ہوئے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے ہم نے پرچی بھی بھیجی تھی. اب پرچی وسیم اختر صاحب تو ممبر نیشنل اسمبلی نہیں ہے, انہوں نے گیلری سے تو نہیں بھیجی ہوگی, وہیں پہ بیٹھے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے کسی ممبر نیشنل اسمبلی نے پرچی بھیجی ہوگی, تو وہ پرچی شاید پرائم منسٹر صاحب تک نہیں پہنچ سکی. تو دکھ اس بات کا ہے شاید مے بی, لیکن ایسے ویسے میں ان کی تسلی کے لیے آپ کے توسط سے یہ بات کر دیتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے. جو باتیں ہوئی ہیں ان پر عمل ہوگا. اور آج اور یہ جو ایک دو دن ہیں گزرے ہیں, بڑے تاریخی دن ہیں. ایک بڑی ہی نااہل وفاقی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے. ہم بڑے پر امید ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب پرفارم کریں گے اور پاکستانیوں کے لیے بہت اچھی باتیں ہوں گی. اچھا شاہ جی, آپ کی طرف سے کیبنٹ کے ممبرز کے نام کیا ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کی وزارتیں آ رہی ہیں وفاق کے اندر؟ جی یہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ لیڈرشپ کی آپس میں باتیں ہیں, یہ آ جائیں گی سامنے. اب تو کچھ ہی دن رہ گئے ہیں, ساری چیزیں. ہاں ظاہری بات ہے, اب تو پورا گورنمنٹ فارم ہونی ہے. میاں جاوید لطیف صاحب, سب سے پہلے تو دلچسپ بات تھی کہ جناب عارف الوی صاحب صدر پاکستان ہے, صدر مملکت, آج انہوں نے نظر آ رہا ہے ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے, کہ انہوں نے باجوڑ کی جو چیمبر آف کامرس ہے ان سے ملاقات کی. ماشاءاللہ وہ بالکل حشاش بشاش دکھائی دے رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں, اور بالکل الحمدللہ اچھی صحت میں نظر آ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے, کچھ ان کی طبیعت انہیں ڈسکمفرٹ محسوس ہوا, کہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر وجہ وہ ہے جس کا خدشہ
آپ کو, مجھے یا ہم سب کو ہے, تو پھر تو شاید کوئی اتنا اچھا پریکٹس نہیں اڈاپٹ کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, یا صدر مملکت کا جو اسٹیچر ہوتا ہے اس حوالے سے. کیونکہ اللہ بخشے جب ممنون حسین صاحب پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت جناب عمران خان الیکشن جیت کر آئے. ممنون حسین صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے طرف سے ان جو صدر پاکستان تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے عہدے کا حلف عمران خان صاحب سے پورا کنڈکٹ کروایا, سب کچھ ہوا. گریس دکھانی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی شاید ہمارے سیاست کے اندر جو گریس ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بٹ ہو گیا. لیکن میاں جاوید لطیف صاحب, مجھے یہ بتائیں, کوئی پتہ ہے, چلیں ابھی شاہ جی کہہ رہے ہیں یہ لیڈرشپ کو پتہ ہے, جناب اپنا ہی دس دو, یعنی کہ آپ اپنی جماعت کا بتا دیں کہ وزارتیں کس کو کون کون سی مل رہی ہیں. دیکھیں منیب, بڑی اچھی بات آپ نے کی جی کہ کچھ گریس, کچھ روایات, کچھ آئینی تقاضے پورے کرنے چاہیے. بدقسمتی ہے کہ آپ پچھلے 25 دن سے خاص طور پر دیکھ لیں کہ کوئی روایات یا آئینی تقاضے کو پورے کر رہا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چاروں صوبوں میں گورنر بھی تھے, اور ممنون حسین صاحب کا ذکر آپ نے خود کر دیا, صدر بھی تھے. جی کچھ پارٹی کے اندر لوگوں نے کہا, ہماری جماعت کے اندر سے بھی لوگوں نے, کہ چاروں جو گورنر ہیں ان کو بھی ریزائن کر دینا چاہیے اور پریزیڈنٹ کو بھی ریزائن کرنا چاہیے. یہ بات جب نواز شریف صاحب کے علم میں آئی تو انہوں نے سختی سے یہ کہا کہ کوئی ریزائن نہیں کرے گا, جیسے تیسے بھی یہ لائے گئے ہیں, مگر ہمارے اندر کوئی اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہونی چاہیے, کوئی روایات رہنی چاہیے. کبھی بھی وہ الگ بات ہے کہ جب وقت آیا آپ الگ ہو جائیں, مگر اس موقع پہ آپ نے الگ نہیں ہونا. مطلب اوتھ کے وقت پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے, مطلب آپ کو اگر مجھے یاد پڑتا ہے زبیر صاحب بھی ہونا چاہیے, یہ تھے گورنر سندھ, اور بعد میں شاید انہوں نے پھر استعفیٰ دیا اوتھ کے بعد شاید. جی ایسا ہی ہے. اچھا, تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب اسمبلی میں خود نہ ہو تو اسمبلی کو گالی, جب حکومت میں خود نہ ہو تو حکومت کو گالی, اور مل جائے تو اسی کو اچھا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں کہ اپنے لوگوں کے متعلق کیا کیا کچھ کہتے تھے, اور پھر جلسہ عام میں کہہ رہے تھے کہ جناب واپس آ جاؤ, میں تو آپ کا باپ ہوں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے, اگر میں تو خاص طور پر اس وقت کی حکومت سے 2 توقعات خاص طور پر رکھتا ہوں, اور جو فوری کرنے والے کام ہیں. اپنی حکومت سے, نمبر 1 تو اس یہ وقت ہے کی حکومت نہیں, آپ کی حکومت. نہیں دیکھیں, آپ کی حکومت اس وقت ہوتی ہے جب ایک جماعت کی حکومت ہو. یہ وقت کی حکومت ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں ان کی حکومت وہ یہ سمجھ کے اکٹھی ہیں, نظریات مختلف ہیں, اپنے طریقہ کار مختلف ہے, مگر اس کے باوجود ایک نقطے پہ اس لیے اکٹھی ہیں کہ جو انہوں نے پاکستان کی تباہی کی ہے, بربادی کی ہے, اس سے ملک کو نکالنے کے لیے اپنی مقبولیت داؤ پہ لگا کے پاکستان کو بچانے کے لیے یہ سب کٹھے ہوئے ہیں. مگر میں جو توقع رکھتا ہوں, جو میں بار بار تمام اپوزیشن کی لیڈرشپ سے گزارش کر رہا ہوں, کہ پاکستانی قوم کو جذباتی کیا جاتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ عالمی سازش ہو گئی ملک کے خلاف. ٹھیک ہے, سوچے بغیر پوری پاکستانی قوم اکٹھی ہو جاتی ہے, مذہب کارڈ استعمال کیا جائے, پوری پاکستانی قوم اکٹھی ہو جائے گی. بعد میں دیکھیں گے کہ یہ بیان غلط تھا یا صحیح تھا. تیسرا, جب آئین پر حملہ ہوتا ہے اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں لوگ, مگر وہ 3rd کیٹیگری میں آ جاتا ہے جب آئین ٹوٹتا ہے تو لوگ تھوڑا وقفے کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ تینوں کارڈ جو ہیں کس نے کس ترتیب سے استعمال کیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو آئین کی پٹری پہ پھر سے چڑھانا ہے, پوری قوم کو متحد قوم بنانا ہے, یکسوئی سے آگے نکلنا ہے, تو پھر آپ کو کمیشن بنانا پڑے گا. اور کمیشن جو اعلان کیا ہے آج وزیر اعظم نے, میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو آج فوری طور پر اس کو رد کر رہی ہے, پھر ان کو بلا کے کہا جائے کہ کون سے لوگ آپ اور شامل کرنا چاہتے ہو,
وہ بھی کرتے نہیں ہیں بٹ تاکہ پاکستانی قوم کو شہباز پتہ شریف چل صاحب نے سکے شہباز کہ شریف صاحب نے انہوں جھوٹ بولا تھا۔ ان کیمرہ بریفنگ کی بات کی نا، اب وہ ظاہری بات ہے انہوں نے جو بات کی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ذرا بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں، اور جو فواد چودھری صاحب کا پھر اس پہ ٹویٹ بھی آیا یاری بات صاحب کی نمائندگی کریں، سنیے ذرا شہباز شریف صاحب نے کیا کہا۔ میں آج آپ کی توسط سے اس پارلیمان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بطور منتخب وزیر اعظم کے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں، جس میں ڈی جی ISI ہو، جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں، اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فی الفور قطعاً دیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے، خدا نہ خواستہ آ جائے کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے یا خدا نہ خواستہ بیرونی کسی طاقت کے ہمیں وسائل ملے، جس طرح کے فورن فنڈنگ میں ثابت ہو چکا ہے۔ یہ اگر خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی کہیں یہ ثابت ہو جائے یا ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے تو میں یہاں پر آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں 1 سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا جناب اسپیکر۔ جبکہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی لیٹر گیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کرانے کی پیشکش کو مسترد کرتے ہیں، خود کو NRO دینے کی بھونڈی کوشش ہے۔ لیٹر گیٹ کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کا آزاد کمیشن بنانا چاہیے جس کی سربراہی ایسے شخص کے پاس ہو جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب فواد چودھری صاحب اور جناب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان سے بارہا یہ کہا گیا، فواد چودھری صاحب کو ریکارڈ کے اوپر ہے، انہوں نے شاید غالباً کاشف عباسی صاحب سے بات کرے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تحقیقات تو ہم کرانا ہی نہیں چاہتے، اس کے اوپر ہم نے کیا تحقیقات کرنی ہے، تحقیقات تو ہم کروانا ہی نہیں چاہتے۔ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کمیشن بنے اور اس کو باقاعدہ طور پر انکوائری کی جائے، تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن ایک بات جو کہ ارشاد بھٹی صاحب آج بار بار کہی گئی، اور وہ آج عمران خان صاحب نے بھی جب وہ پارلیمان کے اندر ہے کہ یہ آپٹکس بہت برے ہیں، دیکھیں شہباز شریف صاحب پہ ایک مقدمہ ہے، دوسرا مقدمہ ہے، ایک 16 ارب ہے، ایک 6 ارب ہے، ایک 7 ارب ہے، اور آج جو پوری پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ سارا دن یہ بات کہی گئی اور بڑے بڑے لوڈڈ سٹیٹمنٹس آئے کہ کیا پاکستان کا امپریشن جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں ہی از آؤٹ آن بیل کے اوپر ہیں اور ان کے خلاف دیکھیے نہیں اتنے بڑے بڑے مقدمے ہیں، ایکیوزڈ ہیں، اگین فیصلہ ان کے خلاف کوئی نہیں آیا۔ اور فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ دیکھیں جی آج وہ FIA جو ہے وہ فرد جرم نہیں لگی اور شہباز صاحب کی بیل ایکسٹینڈ ہوگی، بٹ سوال اس پہ یہ بھی بنتا ہے کہ تقریباً 3.5 سال تو ہو گئے اور یہی FIA تھی، یہی سب کچھ تھا، تو شہباز شریف صاحب کے خلاف اب تک کوئی کنوکشن تو عمل میں لائی نہیں جا سکی، نہ نیب کے پاس نہ FIA کے پاس۔ آج جو تنقید بنتی ہے فارمر حکومت کی جانب سے وہ کتنی جائز ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے منیب بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں صدمہ جاریہ ہوں، بہت مہربانی ہوں واقعی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کی بات کا اب مائنڈ کیا کرنا، آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اور ہم تخت لاہور کے اس وقت انڈر آ گئے ہیں، تو اب تو آپ ہمیں بہت عزیز ہو گئے، میری خوشامد قبول کیجئے۔ بالکل سر۔ دوسری بات یہ ہے کہ وسیم اختر صاحب نے جو بات کی، وسیم اختر صاحب کا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا نا کہ یہ کیا کہا کرتے تھے چودھری نثار کو، مسٹر بین، اور شہباز شریف نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کیا فرمایا کرتے تھے پنجاب میں، اور گھر تک پہنچے ہوئے تھے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ تیسری بات ہے صدر صاحب، میں پروگرام میں ابھی جو کہنے والا تھا کہ میں صدر صاحب نہیں لیں گے، اوتھ نہیں لیں گے شہباز شریف صاحب سے، اللہ ان کو صحت دے، مکمل صحت سے ہیں میرے خیال سے، اور انہوں نے وہی کیا جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک سیاستدان کرتا ہے، اور وہ صدر نہیں بنے، انہوں نے تحریک انصاف کو چوز کیا، اور جو کہ اچھی بات ہے، لائن لی، ایک سائیڈ پہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ ہمارے باقی اخلاقی طور پر صدر کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ممنون حسین صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ممنون حسین صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مغفرت فرمائے، انہوں نے بھی ایک فقرہ بولا تھا جو بڑا چرچا ہوا تھا جب عمران خان حلف لے رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی شان ہے کہ یہ وقت بھی آنا ہے۔ باقی جوید لطیف صاحب ایک مرتبہ پھر وزیر بننے سے بال بچ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی ہے، اور آج مجھے خوشی بھی ہے میرے ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ میرے بھائی بڑے تحمل بردبار ناصر حسین شاہ آڈیو ویڈیو والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مبینہ طور پر، اور مجھے آج ان کو لائیو دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ جس کا کوئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ کی حکومت
یہ ان کی کسی کو بھی وزیر کو کہیں گے وہ یہ نہیں کہے گا میری حکومت، وہ کہے گا ہماری حکومت، اور کوئی اور نہیں ذمہ داری کسی کی نہیں ہے، لیکن نہ ذمہ داری میری اور آپ کی دونوں کی ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ میں بات یہاں سے شروع کروں گا، یہ کمپنی نہیں چلے گی، سہیل وڑائچ صاحب سے معذرت کے ساتھ، یہ کمپنی نہیں چلے گی تو زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مسائل بہت ہیں، آئی ایم ایف، معیشت، فیٹف، داخلہ امور، خارجہ امور، وعدے، دعوے، نعرے جو یہ لے کے آئے تھے کہ یہ تو پچھلے والے تو بڑے نالائق ہیں، نااہل ہیں، اور ہم دودھ اور شہد کی نہریں بٹھا دیں گے، وہ اور پھر عمران خان کی شکل میں either you don't like عمران خان کی شکل میں ایک مستقل مزاج انتھک اپوزیشن ان کو ملے گی، بڑا ٹف ٹائم ملے گا۔ عمران خان صاحب کو حکمرانی آتی ہو یا نہ آتی ہو، اپوزیشن کرنا اس ملک میں ان سے کوئی بہتر نہیں جان سکتا۔ درست بات۔ تیسری بات ہے یہ پاور گیم ہے، پاور گیم میں ملک ایک ہے، سرکار ایک ہے، ایک انار ہیں 100 بیمار ہیں، کھیر پک چکی ہے، کھیر تھوڑی ہے، برتن زیادہ ہیں، کھانے والے زیادہ ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب کے لیے ڈیڈ لاک ہوگا، ڈائیلاگ نہیں ہوگا، جو ہماری سوسائٹی جہاں پہنچ چکی ہے۔ آدھا ملک غدار ہے اور آدھا ملک آئین شکن ہے، تو اس میں اب کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی صوبائی اسمبلیوں کے استعفے، ابھی اس کے بعد جلسے، ابھی اس کے بعد ریلیاں، ابھی اس کے بعد جلوس، ابھی اس کے بعد بہت کچھ فلم شروع ہوئی ہے اور ابھی یہ آگے جائے گی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ فلم نہ چلے، کیونکہ اس میں میرے ملک کا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان ہے۔ ہم جس جگہ پہنچ چکے ہیں، بلیو می اس کا کوئی گھر محلہ گلی تقسیم ہو چکی ہے، پولرائزڈ ہو گئے ہیں، ہم نفرت کرنے لگ گئے ایک دوسرے سے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا بھٹی صاحب مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بتا دیں، خبر بھی آپ کے پاس ہوتی ہے، مجھے شاہ صاحب نے تو ان کو پتہ سب کچھ ہوتا ہے، شاہ صاحب بتا نہیں رہے ہمیں، چلے بھائی ہیں ہمارے، ہم ان سے ضد نہیں ہم کر سکتے، نہ میاں جاوید لطیف صاحب اس طرف آئے ہیں، آپ ہی بتا دیں یہ وزارتوں کا کیا چکر ہے، کس کو کون سی مل رہی ہے؟ کچھ نام ادھر ادھر ہو رہے ہیں، کچھ اسپیکر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، شاید نوید قمر صاحب بن رہے ہیں، تو کوئی نام آپ کے سامنے آئے ہیں کون سی وزارت لے رہا ہے؟ سر وزارتیں تھوڑی ہیں، بندے زیادہ اگر کچھ اس طرح کر لیں کہ دوپہر تک ایک وزیر اور شام تک دوسرا آ جائے، اور اگر رات کو تیسرا ہو جائے، تو شاید ہم یہ نکال جائیں اگلا 1.5 سال۔ بہت سارے یعنی کچھ لوگ تو ہیں، جیسے مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ہیں، وہ پکے وزیر ہوں گے ظاہر ہے، کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے ہیں، مولانا صاحب جنہوں نے اتنی ایفرٹ کی، ان کے بھی وزیر ہوں گے، ساروں کے ہوں گے وزیر۔ وزارت امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت سر، اس وقت ہے مسائل امپورٹنٹ ہیں، اور اب ظاہر قیدیوں کی لسٹ بھی بدلے گی، اب کوئی اور نام بھی جیسے ای سی ایل پہ ڈال دیے گئے ہیں، شہباز گل صاحب کا، گور نفیس صاحب کا، اور ارسلان کا، اور پتہ نہیں ڈاکٹر رضوان کا، اور شہزاد صاحب کا، اور اسی طرح اور اعظم خان صاحب کا، اسی طرح اب دوسری طرف چلے گی اعظم خان صاحب کا۔ تو اب اس طرح وہ ہوگا، اللہ کرے کہ ہم یہ انتقام جو ہے یہ نہ ہو۔ اور جو آخری بات میں آپ نے کہا تھا نا کہ یہ جو اس کے بارے میں سوال کیا تھا، اب میرے محبوب قائد شہباز شریف صاحب بھی، نواز شریف صاحب بھی عمرہ کر کے واپس آئیں گے، اور ظاہر وہ بھی حمزہ ہوگا سی ایم، اور شہباز شریف صاحب ہوں گے پی ایم، اور ہم بھی نکلیں گے ان کے استقبال کے لیے۔ تو اب یہ لیکن ایک بات تو طے ہے، تحریک انصاف کے چھوڑ دیجئے، تحریک انصاف کے جو لوڈڈ بیانات آپ نے کہا ان کو چھوڑ دیجئے، اور اس کو بھی چھوڑ دیجئے کہ یہ 3.5 سال میں کیا پروف کر سکے ہیں۔ 350 سال لگ جائے۔ میں نے ایک شہباز شریف کا کیس جو پڑھا جس میں 118 گواہ ہیں، اگر وہ اسی سپیڈ سے چلے تو وہ 2000 میں ختم ہوگا۔ میری عدالتوں کو بھی چھوڑ دیجئے، میرے نظام انصاف کو بھی چھوڑ دیجئے۔ میری عدالتوں سے مجھے بہت اچھا ہے، بہت اچھے فیصلے کر رہی ہیں میری عدالتیں، لیکن کسی غریب کے لیے نہ رات کو عدالت لگتی ہے، نہ چھٹی والے دن عدالت لگتی ہے۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ وقت آئے گا ہمارے لیے بھی لگے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ اس ملک میں شہباز شریف صاحب ضمانت پر ہیں، حمزہ صاحب ضمانت پر ہیں، باپ بیٹا ہیں۔ ایک تو مسلم لیگ نون میں ہاؤس آف شریف سے آگے شاید
اگر یہ آج جاوید لطیف صاحب وزیر اعظم بنتے تو بلیو می میں بھی جا کے پاس لے کے ان کی اوتھ ٹیکنگ میں بیٹھتا اور ان کو اور میں مسلم لیگ کو دعائیں دیتا. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے بہت محترم ہیں, آپ ان کو ایسے امتحان میں نہ ڈالیے. میاں جاوید لطیف صاحب کی جو طبیعت ہے حکومت بن کے پہلے دن ہی گر جانی تھی میاں صاحب. نہیں یہ آج بھی میرے ساتھ آج مجھے بیٹھے ہوئے لگ رہے ہیں, جس طرح بیٹھے ہوئے مجھے لگ رہا ہے اپوزیشن میں ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. چلو لیکن تو میاں صاحب تو رہتے ہی اپوزیشن میں ہیں. بھٹی صاحب آپ تو جانتے ہیں یار, وہ اپنی حکومت میں بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں, اپوزیشن میں لیتے ہیں. اور جو مسلم لیگ کی اندرونی میٹنگز کے جو حال باہر آتے ہیں اس میں لگتا ایسے ہی ہے کہ میاں صاحب اپوزیشن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن خیر اب آگے آ جائیے. شہباز شریف صاحب پہ جو کیس ہے ضمانت پہ ہیں, اور اس کے بعد اچھا فرض کر لیں یہ ٹی ٹی کا کیس تو مخالف بھی مانتے ہیں ٹیٹیوں والا کہ پکا کیس ہے, ڈاکومنٹڈ کیس ہے, لیکن چھوڑ دیجئے اس کو بھی چھوڑ دیجئے. یہ غلط کیس تھا, انتقامی سیاست تھی, ٹھیک ہے, سب کچھ تھا, لیکن ہی از آن بیل. ٹھیک ہے, اور وہ قسمت کے دھنی ہیں. جب کوٹ لکھپت جیل میں تھے عمران خان نے ان کو ادھر سے نکال کے تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے نائب چیئرمین نائب کو طلب کر لیا, وہ چھوڑ دیجیے. اور پھر آج بیل پہ ہیں, آج ان پر فرد جرم ہے, بٹ وہ وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں بن چکے ہیں, لیکن میں ان کیسوں کو بھی نہیں جانتا. اب میں شہباز شریف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو, آپ پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم بن گئے ہیں سر. اب ڈیلیور کریں. ڈیلیوری ایک بہت بڑا ایشو ہے. میں ذرا ناصر حسین شاہ صاحب کے پاس آؤں گا, کیونکہ یہ ایک اور بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے, پاکستان پیپلز پارٹی سے, پاکستان مسلم لیگ نون سے, کہ کیا صدر کا مواخذہ بھی ہو سکتا ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے ناصر حسین شاہ صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے استعفے دے دیے. اب استعفے دے دیے ہیں تو پوری جو اس وقت جو پہلے متحدہ اپوزیشن تھی اب وہ متحدہ حکومت ہے, ان کے پاس کیا آپشن ہے, اور وہ تیار ہیں اس بڑے سکیل کے اوپر؟ کیونکہ ناصر حسین شاہ صاحب کہتے ہیں آپ کروا لیں, بائی الیکشن ہو جائیں, پتہ چل جائے گا پاکستان تحریک انصاف کو اپنی مقبولیت کا. لیکن عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کل میں نے لوگوں کو صرف کال دی اور لوگ میرے بغیر ہی باہر اتنی تعداد میں نکل آئے, تو سوچئے جب میں باہر نکلوں گا تو کیا ہوگا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. سوال بہت اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں. ایک یہ بھی کہ حکومت تو بن گئی, یعنی کہ حکومت آج وزیر اعظم تو منتخب ہو گئے, پھر ساتھ ہی ان کا اوتھ بھی ہو گیا, اب کیبنٹ بھی فارمولیٹ ہو جائے گی. لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا یہ حکومت جو اب تقریباً 1.5 سال کا عرصہ رہتا ہے وہ رہے گا, چلے گا, یا پہلے انتخابات ہونے ہیں؟ سب سے پہلے شاہ جی ذرا یہ بتائیے کہ یہ آپ کے نزدیک کیا پراسپیکٹس کیا ہیں کہ انتخابات اس سال ہو سکتے ہیں؟ چلیں جو الیکشن کمیشن نے اگلے جنرل الیکشنز کے لیے جو ٹائم مانگا ہے 6-7 مہینے, فیئر انف آپ اس سے سمجھ بھی لیں, تو کیا سوچ کیا ہے کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کہ ابھی سلسلہ چلتا رہے, یا بس اسی عرصے میں الیکٹورل ریفارمز کر کے اور سال کے اینڈ تک الیکشن کروانے ہیں؟ دیکھیں بہتر تو یہی ہوگا کہ الیکشنز ہوں, الیکشن ریفارمز ہوں, دیگر جو قانون سازی ہیں وہ ہو جائیں. لیکن یہ جو تھے آپ نے دیکھ لیا, یہ تو انوکھے لاڈلے تھے نا, یہ تو کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. جو آئین کے تحت چیزیں ہیں ان کو کتنا ڈیلے کیا, کھینچ رہے تھے. پہلے کہہ رہے تھے کہ نو کانفیڈنس لا کے دکھاؤ, پھر جب آ گئی تو پھر چھپنے لگے. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ خان صاحب سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح چمٹ جائیں گے کرسی سے, اور جس طرح انہوں نے بہت ساری تعویلیں شروع کی. یہ آج پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کا دیکھ لیں, نارمز ہوتی ہیں کچھ, اس جو بھی عہدہ ہو, جو بھی ان اسٹیٹس ہے, اس کے کچھ طریقہ کار ہوتا ہے, اب اس سے بھی ہٹ جاتے ہیں. تو یہ آج ہو رہا ہے, جو چیزیں سب دیکھنے کو مل رہی ہیں. جی دیکھیں, اگر استعفے دینے تھے تو شاہ محمود صاحب کو فارم کیوں بھرایا گیا, کیا وجہ ہوئی کہ بعد میں کون سی سوچ آئی, کس نے مشورہ دیا کہ جی اب یہ ریزائن کر دیں. دیکھیں وہ جو الیکشن کمیشن نے کہا تھا وہ تو اس وجہ سے کہ وہ سینسز ہونے تھے ڈیجیٹل, اور پھر وہ نئی حلقہ بندیاں ہونی تھیں, ڈیلیمیٹیشنز ہونی تھیں, پھر وہ الیکشن کا انہوں نے کہا. لیکن یہ جو بائی الیکشنز ہیں یہ تو اس پہ ہوں گے اور ہو جائیں گے, اور آپ دیکھ لیں گے
کہ بائی الیکشنز میں جو دعویٰ کر رہے ہیں خان صاحب وہ سامنے آ جائے گا. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. بٹ شاہ جی یہ جو کل اتنا بڑا مجمع نکلا عمران خان صاحب کے حق میں، لوگ نکلے پورے پاکستان میں نکلے، کو کوئی اہمیت دے ہی نہیں رہے. لوگ نکلے اور آپ یقین کیجئے کچھ لوگ والنٹیرلی بھی لوگوں نے رابطہ کیا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نکل آئے ہیں باہر، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ کراچی ہو اور دیگر شہر ہوں. تو آپ اسے ڈسریگارڈ تو نہیں کر سکتے کہ لوگ تو بہت بڑی تعداد میں نکلے عمران خان صاحب کے حق میں نکلے. اس میں جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ کل بہت ساری جگہوں پہ بڑے ان کے اجتماعات تھے. وہ ظاہر ہے سب نے مل کے، جو بھی ان کے ایم پی اے ایم این ایز یا وہاں کے لوگ ہیں، انہوں نے مل کے سب کو اکٹھا کیا اور اس طرح کے شو کیے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں. جب یہ دیکھیں یہ نیریٹو جو انہوں نے بنایا آ کے، وہ حافظ آباد والے جلسے میں یورپی یونین کی بات کی تو لوگوں میں جوش و خروش دیکھا. پھر ان کو کسی نے کہا کہ ایک نئی چیز بناتے ہیں، وہ جو لیٹر شیٹر والی بات آئی اور پھر وہ ایک دم امریکہ پہ چلے گئے. ان کے دوسرا تو کوئی نہیں بولتا. کبھی شاہ محمود قریشی صاحب بات کریں نا اسمبلی کے فلور پہ یا آپ کے پروگراموں میں کہ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائیں نا آ کے. آپ انہیں کیوں سارے ٹرول کرتے رہتے ہیں کہ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائیں شاہ محمود قریشی صاحب؟ آپ لوگوں نے ٹرول کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بات نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی مجھے وہاں کی سازش سے ہٹایا گیا. اپنے ہی ایمبیسیڈر سے ایک سیلف جنریٹڈ ایک وہ تار منگوایا، پھر اس میں بھی ٹیمپرنگ کی گئی اور پھر یہ ساری کہانی سامنے. میں بالکل اس بات کے لیے میں بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح کا کمیشن بنانا چاہیے، یہ صاف ہونی چاہیے بات کہ آیا یہ کیا ہے. اور پھر یہ جو اتنی یہاں پہ مہنگائی ہوئی، تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی بدعنوانی، کیا وہ بھی اسی سازش کا حصہ ہے؟ وہ تو ان کی اپنی نااہلی ہے. کس نے انہیں کہا تھا کہ سستی ویٹ جو ہے اس کو آپ ایکسپورٹ کر دیں اور بعد میں مہنگی امپورٹ کر دیں؟ چینی میں یہ ہوا، دوائیوں میں یہ ہوا، ایل این جی میں یہ ہوا، آئل کی اس میں ہوا. ڈالر کو دیکھ لیں کہاں پہ پہنچا ہے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کچھ کیا، ان کے 3 سال 7 ماہ 22 دن میں وہ کچھ ہوا ہے جو 70-71 سال میں نہیں ہوا. اب جو قرضے دیکھ لیں، آج میاں صاحب نے بھی کہا یہ تو حقیقت ہے نا، 25,000 ارب روپے تھے، ان کے اس عرصے میں وہ 45,000 ارب ہو گئے. 20,000 ارب سے زیادہ انہوں نے قرضے لیے. پھر آپ جو ایک بجلی کا جو یونٹ ہے وہ دیکھ لیں کہ 8 روپے تک پہنچا تھا، وہ آج کہاں پہ پہنچا ہے؟ بٹ ویسے شاہ جی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. شاہ جی ایک بات، ان کی نااہلی ہے سر بالکل. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ 2008 سے جب گیلانی صاحب وزیر اعظم کے طور پر الیکٹ ہوئے، پھر میاں نواز شریف ہوئے، پھر عمران خان صاحب ہوئے، اب پھر شہباز شریف صاحب ہوئے ہیں، آپ ان سارے وزرائے اعظم کی پہلی سپیچ الیکٹ ہونے کے بعد نکال لیجئے. ہر کسی نے کہا ملک کے بہت برے حالات ہیں، قرضے دیکھے کتنے بڑھ گئے ہیں، بیڑا غرق ہو گیا، لٹیا ڈوب گئی اور بڑے برے حالات ہیں. تو یہ تو ایک بتدریج ایک ایشو رہا ہے. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قرضوں کی بات کرتے تھے، قرضے بہت بڑھ گئے ہیں. لیکن مجھے ذرا تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ سوال ہے کہ کیا اس متحدہ اپوزیشن اور اب اس متحدہ حکومت کی نظر میں یہ ہے کہ صدر پاکستان یہی رہیں یا ان کے مواخذے کے حوالے سے بھی کوئی سوچ ہے اس پورے کولیشن کے اندر؟ خیر سے سمائل دی ہے انہوں نے، جو آواز مجھ تک کی صرف پہنچی ہے، جس کا مطلب خیر سے بہت جلد یہ بھی گھر جانے والے ہیں. اور وہ انہوں نے سٹارٹ آج ہی دکھا دیا اپنا. اگر ان کو گریز دکھاتے تو میں بھی کچھ مزید دن رہ پاتے. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ آج انہوں نے کیا دکھایا ہے، جو بھی ایک طریقہ کار ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی گھر چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدر بنا رہے ہیں آپ پہ؟ یہ لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا جی، جو بھی ہوگا. میں نے کہا بہت سے لوگ شاید وہ جاننا چاہ رہے ہیں نا، لوگوں میں ایک اضطراب بھی پایا جاتا ہے کہ زرداری صاحب بن رہے ہیں دوبارہ صدر، یا کوئی آپ کی جماعت سے اور آ رہا ہے، یا جناب مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں. تو لوگ ذرا پوچھنا چاہ رہے ہیں. آپ بہت سی باتیں نہیں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت، تو ٹھیک ہے شاہ جی، لیکن کر آپ زیادتی رہے ہیں. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں میاں جاوید لطیف صاحب سے یہ باتیں نکلوا سکوں. لیکن سب سے پہلی بات میاں جاوید لطیف صاحب مجھے یہ بتا دیں، سر دسمبر گزر گیا، جنوری گزر گیا، جناب نے بڑی تاریخیں دیں، مجھ غریب کے آگے ہی دیں. اب بتائیں میاں نواز شریف صاحب کب تشریف لا رہے ہیں؟ اور پتہ یہ چلا ہے کہ وہ کی سعادت حاصل کرتے ہوئے پاکستان تشریف لائیں گے، تو کب تشریف لا رہے ہیں؟
تو پتہ سارا آپ کو ہے تو مینوں کی پتہ ہے سر میں تھوڑے کو پوچھ رہے ہیں مگر میں اگر منیب اجازت دیں تو 2-3 میں بڑے سنجیدہ ایشو ہیں اگر اجازت دے دیں تو دیکھیں آج جو عمران خان صاحب کے جو ٹائیگر اور بریگیڈ ہے نا جو سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ یا جو تقاریر میں بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بڑی سازش ہو گئی. سازش اس کو نہیں کہتے. سازش اس وقت ہوتی ہے جب مختلف جیپیں آتی ہیں اور بندوق کی نوک پہ منتخب وزیر اعظم کو اٹھا کر لے جاتی ہیں اور کوئی منتخب وزیر اعظم پھانسی چڑھ جاتا ہے اور کوئی جلا وطن ہو جاتا ہے. سازشیں اس طرح نہیں ہوتی کہ غیر آئینی حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹایا جائے. ٹھیک ہے. سازش جو ہوئی ہے اس کے نتیجے میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگلے دنوں میں جو گرفتاریاں ہوں گی میں دیانتداری سے منیب فاروق کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جس نے جو بویا ہے جو آئین کو توڑا ہے جو کرپشن کی ہے جو ملکی راز جس پر اوتھ دیا ہوتا ہے اس کو توڑا ہے اس پر قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے اور کچھ لوگ دھر لیے جائیں گے. اب ایک میں بات اور کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو ایک تو الیکشن ریفارمز لا کر اور دوسرا سازش اور آئین توڑنا جب ٹوٹا اور جب سازشیں ہوئیں اس سازش بقول ان کے اس کے علاوہ بھی ٹھیک ہے اس کو وہ کمیشن بے نقاب کرے. ٹھیک ہے جی. پبلک کرے کہ پاکستان کے خلاف کب سازش ہوئی اور اس کا خمیازہ کس صاحب یہ پوائنٹ آ گیا سر میاں نواز شریف صاحب کا بتا دیں سر. وہ یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا جناب نے پہلے بھی فرمایا میاں نواز شریف صاحب کا بتا دیں نویں تاریخ دے دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اچھا تینوں حوصلہ رہے گا. نہیں مینوں تو حوصلہ ہے میں تو لاہور بیٹھے ہیں پٹھی صاحب نو نہ کچھ ہو جائے. اچھا پھر سن لیں جی کہ نواز شریف انشاءاللہ بفضل باری تعالیٰ اس کا کرم فضل رحم رہے تو نواز شریف عید کے فوری بعد پاکستان انشاءاللہ آ رہے ہیں. اچھا چلیں بالکل. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم قانون کو اور عدالتوں کے فیصلوں کو عدالتی جو اب تک سزائیں ان کو فیس بھی کریں گے مگر خواہش صرف یہ ہے کہ کوئی لاڈلا نہ ہو اور کسی پر ظلم نہ ہو. اچھا یہ نہیں کہ ڈاکٹر سے پھر ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے فائنلی میاں صاحب کو آنے کی. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آج کل پاکستان کے ڈاکٹر صحیح علاج کر رہے ہیں اور کوئی وبا نہیں ہے تو یقیناً پھر اگر وبا کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر تو ڈاکٹر بہتر علاج کر سکتے ہیں. نہیں یہ بڑی دلچسپ بہت دلچسپ یہ جو وہاں کے ڈاکٹرز کو فوری طور پہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں آپ کو وبا نہیں ہے اور یہاں کے ڈاکٹروں نے فائنلی ٹھیک کام کرنا شروع کر دیا ہے اس لیے میاں صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور بقول میاں جاوید لطیف صاحب کے کہ وہ عید کے فوراً بعد پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور یقینی طور پر بھٹی صاحب بھی اس کے اوپر کامنٹ کرنے کے لیے بےتاب ہوں گے. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے جی جب بریک سے واپس آئیں گے تو بھٹی صاحب کے پاس جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے. بھٹی صاحب ایک سیکنڈ اگر میں میاں صاحب واپس آئیں گے تو قانونی طور پر تو اگر وہ آئیں گے پاکستان تو پہلے ان کو جیل جانا پڑتا جیل جائیں گے یا کوئی اس سے پہلے عدالتوں کو کوئی اپروچ کیا جائے گا یا جاتی عمر جائیں گے؟ منیب کوئی ایشو نہیں ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف جب سزا یہاں ہوئی تھی نواز شریف تو باہر تھے اس وقت بالکل آگے تھے اور سیدھے جیل جانے کے لیے آئے تھے. بالکل آئے تھے. اب بھی جیل جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے فیس کریں گے. بالکل بھٹی صاحب فیس کریں گے. میاں نواز شریف صاحب عید کے بعد واپس آ رہے ہیں اور بقول میاں جاوید لطیف صاحب کے وہاں کے ڈاکٹرز نے ان کا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب کا علاج یا ان کی جو آگے ٹریٹمنٹ ہے پاکستان ہو سکتا ہے لہٰذا وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں.
ایک تو ناصر حسین شاہ صاحب کے لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران حکومت 3 سال 7 ماہ اور 22 دن رہی ہے. نہیں سر، 3 سال 7 ماہ 22 دن 8 گھنٹے اور 25 منٹ. اچھا، تو اس لیے ریکارڈ تھوڑا سا درست کر لیں. 8 گھنٹے اور 25 منٹ آپ ہمارے یہ دل سے نکل رہا ہے بھٹی صاحب کے، یہ دل سے نکل رہا ہے بھٹی صاحب کے. ابھی ہمارے آتے ہی آپ 8 گھنٹے اور 22 منٹ 25 منٹ کھا گئے ہیں تو آگے کیا بنے گا؟ ہمیں ہی کھا جائیں گے آپ. دوسری بات یہ ہے کہ بہت موٹیویٹڈ کراؤڈ نکلا، چارجڈ کراؤڈ نکلا، اور نکالا بھی گیا ہوگا لیکن بہت زیادہ لوگ نکلے خود سے. اور میں اوورسیز پاکستانیوں کا جو رد عمل ہے وہ بھی اس پہ آپ شامل کر لیں. یہ بیانیہ بک رہا ہے، غلط ہے، صحیح ہے، اس کا فیصلہ ایک طرح ہی ہو سکتا ہے اور وہ ہے معزز چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اگر کوئی بنائیں تو اس کے انڈر لے کے آئیں. باقی اتنی پولرائز سوسائٹی ہے، کوئی کسی کا نہیں مانے گا بینچ کمیشن شمیشن. اور بات الیکٹڈ سلیکٹڈ سے نکل کر امپورٹڈ حکومت تک پہنچ گئی ہے تو لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے. اور ویسے یہ بھی اگر بڑا اداروں ضروری کے ہے ممبران ہوں گے بڑی صاحب تو تب بھی نہیں مانا جائے گا، آپ کا خیال ہے؟ جب بہت نہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے بڑی صاحب. میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں بالکل بھی نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس وقت جو نعرے عمران خان کے جلسوں میں لگ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے. اب یہ صرف سپریم کورٹ ایک ہے کہ جو کر سکتا ہے. ویسے بائی دا وے سپریم کورٹ کا احترام بھی بدل گیا ہے. کل تک عمران خان صاحب احترام کرتے تھے اور کہتے تھے، اور یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے دوسری طرف سے. بڑی صاحب آپ نے سر نام لیا ابھی ان نعروں کا، سر آپ نے نعروں کا نام لیا، ان نعروں کو کیا پارٹی کی سرپرستی حاصل ہے آپ کے خیال میں؟ سر جو پارٹی کا ابھی یہ کوئی ہفتہ ایک رک جائیے، بہت سارے چیزیں سامنے آئیں گی اور دیکھ لیجئے گا کہ اس میں شامل ہے کہ نہیں شامل. دوسری بات یہ ہے کہ پتہ سب کچھ ہے تو دس نہیں رہے سانو. ہاں جب ناصر حسین شاہ صاحب اور چوتھی ڈیٹ دی ہے جویل لطیف صاحب نے تو میری پہلی غلطی تو تھوڑا چینج ہو گیا. کوئی خدا دا خوف کرو. اور آخری بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی مائی کا لال اب ان کو صحت یاب ہونے سے نہیں روک سکتا. ان کے اللہ کے فضل سے اللہ ان کو صحت دے، یہ جینون طریقے سے بحیثیت انسان میرا بالکل دل ہے اللہ ان کو صحت دے. 8 ہفتوں کے لیے گئے تھے، اب ان کے اللہ کے فضل سے پلیٹلیٹس وہ ساری 17 دوائیاں 12 بیماریاں اللہ ان سے صحت یاب کرے. اور بقول جویل لطیف صاحب کے چوتھی مرتبہ وہ اہل ہو کر وزیر اعظم کے امیدوار بنے. اور ہمیں تو کوئی نہیں، ہمیں تو کوئی سلامت رکھے، شکریہ، خوش رکھے. جزاک اللہ. اور میرے جو جذبات ہیں چوتھی مرتبہ گلے لگا لیں بھٹی صاحب کو. میاں صاحب اسی خوشی میں گلے لگا لیں بھٹی صاحب کو. نہیں یہ دیکھ لیں جی، یہ دیکھ لیں ہم دونوں لگ گئے. محمود و ایاز ایک جگہ آ گئے. اب تو خدا کے لیے کچھ مان جا، اب تو یہ طنز اور جگتیں چھوڑ. یہ منیب تبدیلی آ گئی ہے پاکستان میں. آئی نہیں، آ رہی نہیں، آ گئی ہے. ہاں تو یہ ہے. اور دوسری آخری بات منیب بھائی، پھر وہی بات ہے کہ کیوں کر دے چلو نہیں اب میں نا ہر پروگرام میں آخری بات ہی کرتا ہوں، پتہ نہیں اگلا کی ہونا ہے کی نہیں ہونا. اور میں آخری بات وہ پھر ایک مرتبہ آپ کے پروگرام میں محترمہ شیری مزاری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جیو سے آف ایئر کروا دیا تھا. ان کا نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی رونا دھونا جھوٹا نکلا، میرے بارے میں بھی، لیکن وہ نرم دل ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بات یہ ہے پھر وہی کہ بہت مسائل ہیں، بلیو می، لوگ کچلے گئے ہیں، ہم پتہ نہیں کس طرف نکل گئے ہیں. اب اللہ کرے کہ میرے ملک کے مسائل حل ہو. ہم یہ کیسز بھی لڑتے رہیں گے، ہم الزامات بھی لگاتے رہیں گے، ہم تنقید بھی کرتے رہیں گے. اب 1970 میں بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا. آج صرف سندھ کو کیا روٹی کپڑا اور مکان مل گیا. نواز شریف صاحب نے ایشین ٹائیگر ملک کو بنانا تھا، بن گیا ہے. عمران خان صاحب نے تبدیلی لانی تھی، لے آئے ہیں. تو اب کوئی خدا کے لیے مل کے یہ کریں اور یعنی کچھ ایسا کریں کہ ان کی عزتیں بحال ہوں، ان کی ڈگنیٹی بحال ہو. یہ بات پاکستان اور لگے کہ ہمیں بھی لگے کہ یہ پارلیمنٹ واقعی تقدس والی جگہ ہے، سپریم ہے. آئین ہمیں بھی لگے کہ آئین واقعی اچھا ہے اور سپریم ہے، صرف باتیں ہی نہ ہوں. ٹھیک. اچھا شاہ جی، ٹورڈز دی اینڈ سر ایک بات، کیونکہ ابھی میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ جو کچھ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے پھر گرفتاریاں بھی ہوں گی، کچھ لوگ دھرے جائیں گے، یہ انہوں نے اشارہ تو دے دیا ہے. لیکن کچھ بڑی بدقسمت ایلیمنٹ آ رہا ہے
اسی اجتماع کے اندر یا جو لوگ نکل رہے ہیں اور جو بدقسمتی سے ایک بن گیا ہے، بڑے غلط قسم کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، پلیکارڈز اٹھائے جا رہے ہیں، قومی اداروں کی عزت کا بڑا سوال ہے، وہاں پر بہت اس طرح کی کام ہو رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. آپ کے نزدیک کیا یہ سب پارٹی سرپرستی میں ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ ہے جو لوگ جس کا اظہار کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی تقلید کے اندر یا اندھی تقلید کے اندر لوگ سب کچھ کر رہے ہیں. نہیں لیکن منیب شاہ جی ایک سیکنڈ کے لیے پلیز. منیب میں نے وضاحت پہلے بھی کی ہے، پھر کر رہا ہوں. اس میں اس حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا دھرنے میں. ٹھیک ہے، جو کچھ کیا گیا ہے کرنے والے کریں گے. اچھا کرنے والے کریں گے. شاہ جی جی دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل انہوں نے خود نیریٹو یہ بلڈ کرایا ہے اور اس کے پیچھے مکمل طور پر ان کا ہاتھ ہے. جس طرح سوشل میڈیا میں اور دیگر جگہوں پہ انہوں نے یہ فیڈنگ کی ہے. دیکھیں جب ادارے، دیکھیں ہمارے ملک میں جو ہمارے ادارے ہیں ان کا ایک رول رہا ہے، لیکن ان کے لیے سب سے اہم پاکستان ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی لاڈلا پھر جیسے بھی آگے RTS بہادر لے آیا، جو بھی لے آیا، جب وہ ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے، جب معیشت کو بٹھا رہا ہے، ہر چیز جو ہے وہ تنزلی کا. شاہ جی مجھے بڑی سختی سے کہا جا رہا ہے. بہت شکریہ جناب ناصر حسین شاہ صاحب کا، ارشاد بھٹی صاحب کا اور میاں جاوید لطیف صاحب کا. پروگرام آپ نے دیکھا جی، فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ.